ललकार पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और इरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार किस्त नंबर 39। मुझे देखकर वो ज़्यादा चौंका नहीं। यकीनन वो हमारी आमद से आगाह हो चुका था। वो मुझे देखकर उसने मगमूम चेहरे के साथ एक लंबी आह भरी। अच्छा हुआ ताबी, तुमसे मुलाकात होगी, अब मैं सुकून से मर सकूंगा। वो बड़ी संजीदगी से बोला। मरे तुम्हारे दुश्मन, नादिया बोली। कहते सब हैं, मरता कोई नहीं। वो तुरंत बोला, यानी मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ? मैंने कब कहा? अपना सबसे बड़ा दुश्मन तो मैं खुद हूँ। आशिक खुद ही अपना दुश्मन होता है। मजनू, रांझा, फरहाद, इनमें से कोई ऐसा है जिसने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी नहीं मारी? आशिक का शुरू से एजेंडा हलाक होने का होता है। मैं समझ गया हूँ कि अब मुझे मरना है, इस मुचिल गार्ड के हाथों या फिर अपने ताया अब्बा के हाथों। मुचिल गार्ड वही था जिससे ज़रा पहले इमरान की तलखी हुई थी। मुचिल गार्ड और ताया, ये क्या बात हुई? नादिया ने इमरान की गुफ्तगू में दिलचस्पी लेते हुए कहा। गार्ड साहब के हाथों मरने के इम्कानात यूँ रोशन हैं कि मैं इनकी बहन से इश्क फरमाने से बाज नहीं आता और वो मुझे शूट करने से बाज नहीं आएंगे। अभी आपके आने से पहले हम दोनों में एक झड़प भी हो चुकी है। और ताया अब्बा वाली बात यह है कि वो अरफन मौला होने के अलावा बड़े सख्त किस्म के मजहबी हैं। मैं जब इन्हें बताऊंगा कि मेरी मरहुमा मंगेतर रोजीना लाल कोठी की नया दिलकश और चरबीली मुलाजमा आसिया की सूरत में वापस आ गई है तो इन्हें शदीद झटका लगेगा। वो फौरन समझ जाएंगे कि मैं आवागोन पर यकीन करने लगा हूँ। बस इन पर बात पर ही वो मुझे कत्ल फीस भी लीला कर देंगे। जब तुम्हें मरना ही है तो फिर किसी के काम क्यों नहीं आ जाते बास्टर्ड? नादिया अजीब नशीले अंदाज में बोली। काम तो मैं उसी के आ सकता हूँ जिससे मुझे आनन फानम इश्क हुआ है। अपनी इस चरबीली मुलाजमा को मेरे हवाले कर दो। 3-3.5 साल के अंदर ही 4 हट्टे कट्टे बच्चे पैदा ना कर दूँ तो मुझे हीरो न कहना। इमरान बड़े यकीन के साथ सीने पर हाथ रख कर बोला। 3-3.5 साल में 4 बच्चे? नादिया ने भवेश कही। 20 ओवरों में आजकल 200 स्कोर हो रहा है तो 3.5 साल में 4 बच्चे क्यों नहीं हो सकते? मेरे ख्याल में तो 5 भी हो सकते हैं। जड़वा बच्चों का चांस भी तो होता है। नादिया ने इमरान को घूर कर देखा, फिर उसकी बादामी आंखों में एक जहरीली चमक उभरी आई। वो लंबी सांस लेकर सोफे पर बैठ गई और बोली, लगता है तुम्हें क्रिकेट से दिलचस्पी है। चलो एक 20-20 मैच तुम्हें मैं भी दिखाती हूँ। उसने बावर्दी गार्ड को कोई इशारा किया। अचानक मेरी शरियानों में एक बर्फीली लहर दौड़ गई। 2 सेहतमंद गार्ड तेज से मेरी तरफ आए और मुझे दोनों बाजुओं से थाम लिया। इसके साथ ही हट्टा कट्टा शेरा बरामद हो गया। ये वही कुरख्त चेहरा ग्राडियल था जिससे पिछली मरतबा इमरान की खूनी झड़प हुई थी। इमरान ने इस इंचार्ज गार्ड को 2 खौफनाक टक्करों से नॉकआउट करके सभी को बरता हैरत में डाल दिया था। शेरे के हाथों में नायलॉन की रस्सी नजर आ रही थी। मुझे पकड़ने वाले दोनों गार्ड की गिरफ्त बड़ी सख्त थी। उन्होंने मुझे धकेल कर एक कुर्सी पर बिठा दिया। ऐसे मनाजर से पहले मैंने कहानियों में पढ़े थे या फिल्मों और ड्रामों में देख चुके थे। चंद माह पहले मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं एक दिन खुद मेरे साथ ये सब कुछ पेश आएगा। जाबर लोगों की सख्ती, असले की नोक, मौत का लम्स मैं अपने पूरे होशो हवास के साथ महसूस करूँगा। मैंने खुद को छुड़ाने की इस तरारी कोशिश की। मेरा दिल गवाही दे रहा था कि इस वक्त मेरा चेहरा जर्द हो चुका है और मेरी आंखों की रंगत मुझे पकड़ने वालों का हौसला बढ़ा रही है। और यही वक्त था जब मैंने इमरान की तरफ भी देखा। इन लम्हों में भी मुझे इमरान का चेहरा बिल्कुल बदला हुआ नजर आया। बज़ाहिर वो स्पाट था मगर आंखों में एक ऐसी कैफियत थी जो मैंने पहले 1-2 दफ़ा ही देखी थी। यह कैफियत इसकी मासूम सूरत से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। इसमें आग थी, सफाकी थी और एक पोशीदा तवानाई थी। मेरे दिल ने गवाही दी कि इमरान कुछ कर गुजरेगा का इरादा कर रहा है। उसके साथ ही दिल ने यह गवाही भी दी
وہ جو کچھ کرنا چاہ رہا ہے وہ کر گزرے گا. ہاں اگر میرے ساتھ کوئی برا سلوک کیا گیا تو وہ کر گزرے گا. اس کے ساتھ ہی ذہن میں یہ بھی سوال ابھرا کہ وہ کیا کرے گا. دروازہ مستقل تھا, کھڑکی کی پر آنی گرل تھی. ہاں ایک گارڈ ضرور کھڑکی کے قریب موجود تھا. کیا وہ گرل میں سے ہاتھ گزار کر اس سے رائفل چھیننے کی کوشش کرے گا یا پھر کسی زوردار ضرب سے دروازے کا کھٹکا توڑنا چاہے گا. ابھی یہ سب کچھ میرے ذہن میں چل ہی رہا تھا کہ ایک واقعہ ہوا. میں نے دیکھا کہ سامنے کھڑے دو گارڈ ایک دم ٹینشن ہو گئے. ان میں شیرا بھی شامل تھا. مجھے پکڑنے والے دونوں گارڈ بھی بے حرکت ہو گئے. شاید انہوں نے مجھے تھاما ہی نہ ہوتا تو وہ بھی ٹینشن ہو جاتے. اونچی ایڑی کی ٹھک ٹھک سنائی دی اور پھر میں نے ایک جوان سال عورت کو اندر آتے دیکھا. اسے تھوڑی سی رید کے ساتھ لڑکی بھی کہا جا سکتا تھا. عمر یہی کوئی 25 سال رہی ہوگی. اس نے چست پتلون اور جرسی پہن رکھی تھی. جرسی کے دونوں بازو اڑسے ہوئے تھے. بال بوائے کٹ تھے. وہ گداز جسم ہونے کے باوجود کسی یورپین کھلاڑی کی طرح چست و توانا نظر آتی تھی. میرے دل نے پکار کر کہا یہ بڑی میڈم صفورہ شرازی ہے. اس کی صورت بھی یہ گواہی دے رہی ہے کہ وہ میڈم نادیہ کی بڑی بہن ہے. اس نے ماحول پر ایک طائرانہ نظر ڈالی اور بولی, ہیلو نادو, ابھی کیا چل رہا ہے یہاں؟ کچھ نہیں سسٹر, بس اس بندے سے چھوٹا سا انٹرویو کرنا تھا. نادیہ نے عمران کی طرف اشارہ کیا. اس کے لہجے سے اندازہ ہوا کہ اسے بڑی بہن کی آمد کچھ زیادہ پسند نہیں آئی تھی. دوسری طرف بڑی بہن بھی اس کی نہایت مختصر نکر اور کھلے گریبان کو ناپسندگی سے دیکھ رہی تھی. اچھا یہ ہے وہ اسپائڈر مین جو یہاں گھسا تھا. صفورہ نے عمران کا جائزہ لیا. ہاں سسٹر, یہ بھی اور یہ بھی. اس مرتبہ نادیہ نے میری طرف اشارہ کیا. ان کے علاوہ ایک تیسرا بھی ہے. اچھا, ان میں سے شیرے کے ساتھ جھڑپ کس کی ہوئی تھی؟ میڈم صفورہ کے لہجے میں تجسس ابھرا. اس کی جو اندر بیٹھا ہے. عمران نام ہے. ہیرو بھی کہتے ہیں اسے. موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلاتا ہے اور بازی گری کرتا ہے. زبردست. صفورہ عمران کے قریب چلی گئی اور یوں دیکھنے لگی جیسے پنجرے میں بند کسی خاص نسل کے جانور کو دیکھا جاتا ہے. نادیہ نے کنکار کر بڑی بہن کو اپنی طرف متوجہ کیا اور بولی, سلیم لنگڑے کے ساتھ اس کا پرانا یارانہ ہے. وہ بھی سرکس میں کام کرتا تھا. اس کی وجہ سے یہ لوگ یہاں سے نکل پا گئے تھے. میڈم صفورہ بڑی شان سے صوفے پر بیٹھ گئی. نادیہ کے اشارے پر مجھے تھامنے والے دونوں گارڈ نے مجھے چھوڑ دیا اور ذرا ہٹ کر اٹینشن کھڑے ہو گئے. میڈم صفورہ نے مجھے دیکھا. اس کی کھوجی نظریں جیسے میرے سر کے اندر گھسنے لگی. اس کا دماغ کا ایکس رے کرنے لگی. وہ نگاہیں واقعی ورمے جیسی تھی. پھر یہ ورما صفت نگاہیں عمران کی طرف اٹھ گئی. چاند لمحے بعد وہ بولی, نادو, ہمیں اس سارے معاملے کو ایزی نہیں لینا چاہیے. یہ صرف چور اچکے ہو سکتے ہیں اور اس سے بڑھ کر بھی. ان سے پوری پوچھ گچھ کرو. ان کی تلاشی وغیرہ ہوگی؟ ہاں سسٹر, ابھی تک کوئی خاص چیز نہیں ملی سوائے ایک پستول کے. گاڑی کی تلاشی؟ نہیں, وہ تو نہیں لی. جاؤ شیرے, گاڑی کی اچھی طرح تلاشی لو. شیرہ حکم کی تعمیل کرتا ہوا تیزی سے باہر چلا گیا. عمران کے گاڑی کی چابی یقیناً ان کے پاس تھی. شیرے کی واپسی 8-10 منٹ بعد ہوئی. اس دوران میڈم صفورہ کس فون پر کسی سے باتیں کرتی رہی. اس کی باتیں ریل اسٹیٹ کے کاروبار کے بارے میں تھی. زمینوں کی قیمت, بلڈنگ مٹیریل کے خرچے اور ٹیکسیز, بس اس طرح کی باتیں تھیں. اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے شوہر نامدار کی موت کے بعد اس کاروبار کو بخوبی سنبھال رہی ہیں. دوسری طرف شاید کوئی پٹھان تھا. میڈم نے اسے خانہ کہہ کر مخاطب کیا تھا. پھر بات کرتے کرتے وہ دوسرے کمرے میں چلی گئی. واپس آئی تو شیرہ بھی تلاشی لے کر واپس آ چکا تھا. گاڑی کے ڈیش بورڈ میں سے نکلنے والی اشیاء اس نے گاڑی کے صفائی والے کپڑے میں باندھ رکھی تھی. اس نے یہ کپڑا میڈم صفورہ شرازی کے سامنے شیشے کی تپائی پر رکھ دیا اور گرہ کھول دی. گاڑی کے کاغذات تھے. چاند کیسٹ تھی, ایک پیج کا کچھ رسیدیں وغیرہ. میڈم صفورہ ان چیزوں کا جائزہ لینے لگی. وہ کاغذات کو دھیان سے دیکھ رہی تھی. پھر اچانک اس نے عمران سے سوال کیا, ہیرو صاحب, تم جمعرات کے دن جہلم گئے تھے جی ٹی روڈ کے ذریعے؟ جی ہاں, عمران مغموم لہجے میں بولا. میڈم صفورہ کے ہاتھ میں دریائے چناب اور جہلم کے پلوں پر لیے گئے ٹول ٹیکس کی 2 پرچیاں نظر آ رہی تھی. کیوں گئے تھے؟ اس نے پوچھا. دراصل میں ایک آرٹیکل لکھ رہا ہوں. آرٹیکل کا موضوع یہ ہے کہ سونی اصل میں دریائے چناب میں نہیں ڈوبی تھی بلکہ دریائے جہلم میں ڈوب کر فوت ہوئی تھی. ونڈرفل, زبردست, بڑے اونچے خیالات ہیں, لیکن تمہارے یہ خیالات پڑھے گا کون؟ میڈم صفورہ نے کہا. پڑھے نہیں,
تو دیکھے گا ضرور۔ یہ دور ہی دیکھنے کا، یہ دور ہی دیکھنے کا ہے۔ دراصل میرے تایا صاحب، جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، ایک نیوز چینل بھی چلا رہے ہیں۔ میرے اس آرٹیکل کے ٹکڑوں کو نیوز چینل پر چلائیں گے اور ہزاروں لاکھوں لوگ پڑھیں گے۔ دراصل بات یہ ہے میڈم کہ آج کل خبروں کا کام کچھ مندا چل رہا ہے۔ خبروں کی پیاس میں تایا جی کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے، بلکہ سب چینلز کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں۔ اب ایسے یہ سونی والی اطلاع بریکنگ نیوز ثابت ہوگی۔ اس پر یقین کون کرے گا؟ نہ کرنے بحث تو چھڑ جائے گی نا۔ گجرات والے ہرگز یہ برداشت نہیں کریں گے کہ اتنا بڑا اعزاز دریائے چناب سے چھن جائے۔ وار سورج یہ ثابت کریں گے کہ سونی کو دریائے چناب سے ہی نگلا تھا۔ دوسری طرف جہلم والے اپنے دریا کی مشہوری چاہیں گے۔ چینل والے اپنے بمبو کاٹ بلائیں گے۔ آپ کو پتہ ہی ہے، ان میں سے ہر کوئی ارسطو اور افلاطون کے کان کاٹتا ہے۔ یہ لوگ میزوں پر مکے مار کر اور چلا کر اپنے موقف کے حق میں دلیلیں دیں گے۔ چند ہی دنوں میں سونی غرقابی والا مسئلہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ چینل پر مشتہر کیا جائے گا کہ SMS کے ذریعے اپنی رائے دیں۔ آپشن نمبر 1 سونی دریائے چناب میں غرق ہوئی، آپشن نمبر 2 سونی دریائے جہلم میں غرق ہوئی، آپشن نمبر 3 سونی غرق نہیں ہوئی۔ شاہراہ پر گاڑیاں روک کر لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے خیال میں سونی کا رجحان دریائے چناب کی طرف تھا یا دریائے جہلم کی طرف۔ اس کے علاوہ چینلز پر پٹیاں چلیں گی۔ اگر آپ کے پاس سونی کے غرق ہونے کی کوئی تصویر یا فوٹیج ہو تو ہمیں ارسال کریں اور ثوابت رائے حاصل کریں۔ جی ہاں میڈم، آپ مسکرا رہی ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے۔ چند ہی دنوں میں اہم ترین ایشو بن جائے گا اور عین ممکن ہے کہ دونوں صوبوں میں سونی کی موت کا کریڈٹ لینے کے لیے کھینچا تانی شروع ہو جائے۔ دونوں صوبے، یہ گجرات اور جہلم تو دونوں ایک ہی صوبے میں ہیں، میڈم نے کہا۔ میں لڑائی چھڑ جانے کے بعد کی بات کر رہا ہوں، عمران نے روانی سے کہا۔ زیادہ نہیں تو 2.5-3 ماہ یہ بحث چلے گی۔ اس کے بعد سونی واپس دریائے چناب میں آ بھی گئی تو ہم انشاءاللہ کوئی اور شوشہ چھوڑ دیں گے۔ مثلاً یہ کہ ہیر زہر کھانے سے نہیں مری تھی، بلکہ اس کی جان ایک اور صدمے نے لی تھی۔ رانجھے نے اپنا نیٹ ورک تبدیل کر لیا تھا اور اپنے نئے نمبر سے ہیر کو بے خبر رکھا تھا۔ ہیر اور نیٹ ورک، یہ کیا بات ہوئی؟ میڈم بحث ہی چھیڑنی ہے نا، عمران نے کہا، لیکن اطلاع کوئی ایسی ہونی چاہیے جس سے بحث چھڑ بھی سکے۔ میں تمہارے تایا کے نیوز چینل کے لیے تمہیں ایک بریکنگ نیوز دیتی ہوں، میڈم صفورہ نے عجیب لہجے میں کہا۔ اس کے بدلے ہوئے لہجے نے مجھے سمیت سارے حاضرین کو چونکا دیا۔ وہ نپے تلے قدموں سے عمران کے قریب پہنچی اور بولی، میں ابھی پورچ میں تمہاری گاڑی دیکھ کر آ رہی ہوں۔ وہ ایک طرف سے پچکی ہوئی ہے، لگتا ہے سڑک پر کسی گاڑی کو سائیڈ ماری تم نے یا کسی نے تمہیں ماری ہے۔ اس سے کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہیں آپ؟ وہ عمران کو بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی، میں تمہارے تیسرے ساتھی کو بھی دیکھ کر آ رہی ہوں، اس کی دونوں ٹانگیں جلی ہوئی ہیں، وہ زخم 2-3 دن پرانے ہیں۔ کہتا ہے کہ کیروسین کے چولہے سے آگ لگ گئی تھی، چائے بنا رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، حالانکہ یہ شرم کی بات ہے کہ ایک بندہ شادی شدہ ہونے کے باوجود خود چائے بنائے۔ اس بار بھی میڈم نے عمران کے مزاحیہ جملے پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ اس کے چہرے پر گہری سوچ اور آنکھوں میں عجیب سی سنسنی تھی۔ وہ سب کی موجودگی میں جیسے کہیں بہت دور چلی گئی تھی۔ اس کی پرتفکر نگاہیں عمران پر جمی ہوئی تھی۔ وہ کھوئے انداز میں چھوٹی بہن نادیہ کی طرف مڑی اور گھبیر لہجے میں بولی، میں نے تم سے کہا تھا نا نادو کہ اس معاملے کو ایزی نہ لو، یہ صرف چوری چکاری کا چکر نہیں۔ جمعرات کے دن جس دن مجید کا حادثہ پیش آیا، یہ لوگ جہلم میں موجود تھے۔ نہ صرف جہلم میں موجود تھے بلکہ مجھے لگتا ہے کہ موقع پر بھی موجود تھے۔ موقع پر؟ نادیہ نے حیرانی سے کہا، ہاں، ان کی گاڑی کا جو سائیڈ ایکسیڈنٹ ہے، یہ وہی سائیڈ مجید کی گاڑی سے ٹکرائی تھی۔ اس بات کا 95% امکان ہے کہ مجید کی گاڑی کو اسی گاڑی سے ٹکر مار کر کھائی میں گرایا گیا ہو۔ صفورہ نے ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ اس کے جملے نے ہر چہرے پر سنسنی کی لہر دوڑا دی۔ ان میں نادیہ کا چہرہ بھی تھا۔ صفورہ بات جاری رکھتے ہوئے بولی، ان کے تیسرے ساتھی کی ٹانگیں جلی ہوئی ہیں اور میرا اندازہ ہے کہ ان ٹانگوں کو اسی آگ نے جلایا ہے جس نے مجید کو بھسم کیا ہے۔ کہو کیسی نیوز ہے؟ میرے کمرے میں کتنی ہی دیر تک خاموشی تھی، پھر نادیہ الجھے ہوئے لہجے میں بولی، مجھے بھروسہ نہیں آ رہا سسٹر، انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہوگا۔
لگتا ہے تمہارا دماغ نہیں کام کر رہا، تم بس ایک ہی رخ پر سوچتی ہو۔ میڈم صفورہ جھنجھلا کر بولی، الکوہل لینا کچھ کم کر دو۔ پھر وہ تیزی سے شیرے کی طرف مڑی۔ شیرے، باندھو اس کو رسی سے، یہ ابھی بتائیں گے سب کچھ۔ شیرہ تو جیسے حکم کا منتظر تھا، وہ میری طرف بڑھا۔ اس کے ساتھی نے نیلون کی رسی اور اس کی طرف بڑھا دی۔ دونوں گارڈ نے مجھے پھر بازوؤں سے دبوچ لیا۔ عمران گرج کر بولا، ٹھہرو۔ دونوں بہنوں میں سب لوگ عمران کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ کچھ دیر پہلے کے عمران سے بالکل مختلف نظر آ رہا تھا۔ اگر میں کہوں میڈم صفورہ کہ میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا، کچھ بھی نہیں چھپا کر رکھوں گا، تو پھر اس کو کھول دیں گے، میڈم روانی سے بولی۔ پھر اس نے دوبارہ میرے بارے میں حکم صادر کیا، باندھو اس کو۔ ٹھہرو، عمران دوبارہ گرجا۔ ایک لمحے کے لیے لگا کہ وہ گن گرج کے ساتھ میڈم صفورہ پر برس پڑے گا، تاہم اس نے اپنے لہجے کو چیک کیا اور گہری سانس لے کر ہموار انداز میں بولا، میڈم صفورہ، یہ میری اور تمہاری پہلی ملاقات ہے۔ تم میرے بارے میں جانتی نہیں ہو، اس لیے اعتبار نہیں کر رہی ہو۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ حرف بحرف درست ہے۔ میں اس معاملے کے حوالے سے تم سے ایک لفظ بھی نہیں چھپاؤں گا۔ میری خواہش ہے کہ ہمارے درمیان جو بات ہو اچھے ماحول میں ہو۔ اگر تم اسے باندھو گی یا مار پیٹ کرو گی تو پھر اچھا ماحول باقی نہیں رہے گا۔ میڈم چند سیکنڈ تک گہری نظروں سے عمران کا جائزہ لیتی رہی۔ تب اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ رسی بردار شیرہ مجھ سے دور چلا گیا۔ مجھے دبوچنے والے دونوں گارڈ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ میڈم کو بھی غالباً اندازہ ہو چکا تھا کہ اتنے افراد کی موجودگی میں کسی طرح مہم جوئی کا نہیں سوچ سکتا۔